गुड मॉर्निंग क्लास 9 आज हम हिस्सा गज़ल में से अपनी तीसरी गज़ल पढ़ेंगे जो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब ने लिखी है। ग़ालिब जो है वो बिलाशुबा उर्दू के बहुत बुलंद पाया शायर थे। उनका असल नाम असदुल्ला ख़ान और तख़ल्लुस ग़ालिब था। आप आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा ग़ालिब उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में उन्होंने शायरी की है और दस्तरस रखते थे। उर्दू शायरी में उनका मुकाम बहुत बुलंद है जिसे सब ने तस्लीम किया। वो बहुत ज़्यादा वुसअत नज़र रखते थे। ग़ालिब हर दौर के अहम शायर हैं। इनकी फ़नी अज़मत को हर एक ने सराहा है। इनकी हमागीर शख्सियत की तरह उनकी शायरी में भी बड़ा तनव्वुअ और बूकलमुनी पाई जाती है। इनके यहाँ मौज़ूआत का एक लामतनाही कभी ना ख़त्म होने वाला जो सिलसिला नज़र आता है। उनकी उर्दू गज़ल मज़ामीन की रंगारंगी, वुसअत नज़र, तख़य्युल की बुलंदी, पहलूदारी, मानी आफ़रीनी, नादर तशबीहात और इस्तारात, नए नए अल्फाज और तराकीब, तंज़ व ज़राफ़त, आफ़ाक़ियत और जिद्दत अदा की बदौलत बहुत आला पाए की है। इन्हीं ख़ुसूसियात की बदौलत उन्हें उर्दू शायरों की सफ़े अव्वलीन में मुमताज़ जगह मिली है। ग़ालिब की अहम तसानीफ़ में दीवान ग़ालिब, दीवान फ़ारसी, गुलेराना, महर नीमरोज़, दस्तंबो, काता बुरहान, लताइफ़ ग़ैबी, कादरनामा, ओदे हिंदी और उर्दू मौला शामिल हैं। ग़ालिब ने ये इस गज़ल को बहुत आसान सी गज़ल है और जो छोटी बहर की गज़ल है, छोटी बहर की इसमें जो है वो 6 लफ्ज़ यूज़ हुए हैं एक शेर में और ये सहले मुमतना की आसान गज़लों की एक बेहतरीन मिसाल है। शेर पढ़ूँगी। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है। अब दिल नादान बेवकूफ़ दिल, दर्द दुख और दवा कहते हैं इलाज को, दवाई को। तो शायर इस शेर में कह रहे हैं कि ए दिल तू सोच समझ से बिल्कुल आरी हो चुका है, तू नादान हो चुका है। ए मेरे नादान और ना समझ दिल, तुझे क्या हो गया है, तू होश का दामन छोड़ चुका है। अपनी हरकतों से बाज आ जा क्योंकि तू जिस मर्ज़ में मुब्तला हुआ है इसका कोई इलाज नहीं है। ये ला दवा मर्ज़ है। कहते हैं कि इश्क एक ऐसा मर्ज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो शायर कह रहे हैं कि दिल तू सोच समझ ले क्योंकि तुझे अब ऐसा मर्ज़ लाहक हो चुका है जिसकी कोई दवाई नहीं है। एक तो इस शेर के ये मानी है। इस शेर का एक और मफ़हूम भी है और वो ये है कि शायर इस्तिफ़ामिया अंदाज़ इस्तेमाल करेगी। जो पूरी गज़ल है ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। इस्तिफ़ामिया अंदाज़ यानी कि क्वेश्चन है, इसके अंदर सवालिया अंदाज़ है और एंड पे हर जो शेर है उसका दूसरे मिसरे के आगे हमें क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब है कि वो इस्तिफ़ामिया अंदाज़ में अपने दिल से सवाल कर रहा है कि ऐ मेरे दिल तुझे हुआ क्या है, क्यों परेशान है, क्यों तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे एक ऐसा मर्ज़ लाहक हो गया जिसका इलाज कुछ नहीं है और बेचैनी और बेकरारी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए शायर जो है वो ये कह रहे हैं कि ऐ दिल तू एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब इसका आखिर इस दर्द की दुआ क्या है, अब मुझे बता, तू ही बताया दिल कि आखिर इसका इलाज क्या होगा कि किस तरह से मैं अपने जो बेचैन और बेकरार और महबूब की याद में जो दिल जो है वो बेकरार है उसको किस तरह से सुकून आएगा। शेर लिख लें। नहीं होता किसी तबीब से इस मर्ज़ का इलाज, अमदादी शेर में लिखे। नहीं होता किसी तबीब से इस मर्ज़ का इलाज। दूसरा मिसरा है, इश्क ला इलाज है बस एहतियात कीजिए। नहीं होता किसी तबीब से इस मर्ज़ का इलाज। दूसरा मिसरा है, इश्क ला इलाज है बस एहतियात कीजिए। इसलिए शायर कह रहा है ना समझ दिल, अब इसका कुछ हल नहीं है। एक और शेर लिख लें। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दाल व अलिफ दवाई वाला, दवा कीजिए। दूसरा मिसरा, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। पहला मिसरा, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए। दूसरा मिसरा, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। दूसरा शेर पढ़ूंगी। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अब शायर जो है वो अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं
کہ میں تو مشتاق ہوں، میں تو چاہنے والا ہوں، اور میرا محبوب جو ہے وہ بیزار ہے، اکتایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یا الہی یہ ماجرا کیا، اللہ تعالیٰ تو ہی بتا کہ میں جو ہوں وہ اپنے اب جو شاعر ہے وہ عاشق ہے، اور جو اس کا محبوب ہے وہ شاعر چاہنے والا ہے، اور جو عاشق ہے وہ چاہنے والا ہے، اور جو اس کا محبوب ہے وہ اکتا چکا ہے، وہ اپنے عاشق سے بیزار ہو چکا ہے۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں تو مشتاق ہوں، میں تو محبوب سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن میرا محبوب اکتایا ہوا ہے، بیزار ہے، اور وہ اب میرے سے جو ہے وہ اکتا چکا ہے۔ تو شاعر پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، پھر یا الہی، اے اللہ تعالیٰ تو ہی بتا یہ کیا قصہ ہے، تو ہی طے کی باتوں کو جانتا ہے، اور تو مجھے بتا کہ اس سارے مسئلے میں کیا حل ہے، کس طرح سے یہ ماجرا کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے۔ شعر لکھ لیں۔ الفت کا مزہ جب ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، الفت کا مزہ جب ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار۔ دوسرا مصرع ہے دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی، الفت کا مزہ جب ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار۔ دوسرا مصرع ہے دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی، الفت کا مزہ تب ہے کہ ہو وہ بھی بے قرار۔ دوسرا مصرع ہے دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ ایک اور شعر لکھ لیں۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، کہ لگائے نہ لگے۔ دوسرا مصرع ہے کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ ایک اور شعر لکھ لیں۔ ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ دوسرا مصرع ہے میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے، ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ اگلا شعر۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اب غالب اس شعر میں اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، لیکن میرا محبوب مجھ سے پوچھے تو صحیح کہ تو کیا چاہتا ہے، تیرا مقصد کیا ہے۔ مدعا کہتے ہیں مقصد کو، مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا محبوب میرے سے پوچھے۔ میرا محبوب غیروں سے حال پوچھ رہا ہے میرا، لیکن جو ہے وہ میرے سے نہیں پوچھتا کہ تو کیا چاہتا ہے، تجھے کس چیز کی خواہش ہے، تو اپنا مقصد بتا۔ تو یہاں محبوب اپنے دل کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ محبوب میرے سے بات کرے، لیکن میرا محبوب میرے سے بات کرنے اور میری بات سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ شعر لکھ لیں امدادی شعر میں۔ غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ پہلا مصرع ہے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے۔ دوسرا مصرع ہے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ایک اور شعر لکھ لیں۔ یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زبان بندی، زبان نہیں آپ نے لکھنا، نون گنا کے ساتھ زبان لکھنا ہے۔ یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ اگلا شعر۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اب شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دل کی بات بتاتے ہیں کہ ہم اس سے وفا کی امید لگا بیٹھے ہیں۔ وفا دوستی ساتھ دینا کہتے ہیں، ہم اس سے توقع لگا بیٹھے ہیں، امید لگا بیٹھے ہیں کہ جس کو وفا کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وفا ہے کیا ہے، دوستی کہتے کس کو ہیں، وفا کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو یہ شعر جو ہے وہ سادگی کی عمدہ مثال ہے، اور اتنا آسان اور خوبصورت شعر ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم ان سے وفا کی امید لگا بیٹھے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوستی یا وفا کرنا ہے کیا، کہتے کس کو ہیں۔ شعر لکھ لیں اس سے ریلیٹڈ۔
تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے۔ دوسرا مصرع ہے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، دوسرا مصرع ہے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اگلا شعر، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے یہ اخلاقیات کا درس ہمیں ملتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اگر آج ہم کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی نیکی ہوگی۔ اور یہ حقیقت کو بیان کرتے ہیں غالب کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کہ اگر آج ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو کل ہمارے ساتھ بھی اچھائی ہوگی۔ تو شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا، اور پھر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری یہی صدا ہے، میری یہی آواز ہے کہ شاعر محبوب کو احساس دلا رہا ہے کہ میرے ساتھ احسان کر، میرے ساتھ اچھا رویہ رکھ تو تیرے ساتھ بھی بھلا ہوگا۔ میری محبت کا جواب محبت سے دے تو میرا دل تجھے دعا دے گا اور تو خوش رہے گا۔ شعر لکھ لیں اس کے ساتھ، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ پہلا مصرع فقیرانہ آئے صدا کر چلے، دوسرا مصرع میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اگلا شعر، جان تم پر ایک اور شعر پانچویں کے ساتھ لکھ لیں، درد و دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد و دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے۔ درد و دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، دوسرا مصرع ہے ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اگلا شعر، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ کسی کے لیے آپ زبان سے اچھا چاہنا ہے کہ آپ کسی کے لیے اگر کچھ چاہتے ہو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہو، لیکن اس سے بڑھ کے پریکٹیکل جو ہے وہ جان دینا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں اے محبوب، میں اپنی جان تجھ پہ قربان کرتا ہوں، میں صرف دعا کرنا نہیں جانتا، میں نہیں جانتا دعا کیا۔ کہتے ہیں میں صرف خالی زبانی باتوں سے کام نہیں چلاتا ہوں، میں دعا دینے کا قائل نہیں بلکہ میں دعا سے آگے کچھ عمل کرنے کا بھی قائل ہوں، اور میں تمہارے لیے اپنی محبت میں خوشی خوشی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ کہتا ہے کہ میں جان تم پر نثار کرتا ہوں، نثار کرنا قربان کرنا، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، یہ نہیں کہ میں دعا سے بڑھ کے میں تیرے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں۔ یہ بھی جو ہے یہ سہل ممتنع کی عمدہ مثال ہے، سادگی کی آسان لفظوں میں انہوں نے خوبصورت شعر کہا ہے۔ شعر لکھ لیں اس سے ریلیٹڈ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی قوما دی ہوئی اسی کی تھی، دوسرا مصرع ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پہلا مصرع جان دی ہوئی اسی کی تھی، دوسرا مصرع حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب آخری شعر جو ہے اس غزل کا وہ مقطع ہے، میں نے آپ کو پچھلی دونوں غزلوں میں بھی بتایا ہے کہ وہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، اور اس شعر میں بھی جو ہے وہ غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے تو یہ مقطع ہے۔ شاعر آخری شعر میں کہہ رہے ہیں میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ ہم اس شعر میں مرزا غالب اپنے آپ کی کو کچھ بھی کم حیثیت بیان کرتے ہوئے اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں کہ غالب کی حیثیت کچھ نہیں ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں مانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن تاہم میں محبوب ایک غلام تجھے مفت مل رہا ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں تو مفت مل رہا ہوں تجھے، اور مفت چیز اگر ہاتھ آ جائے تو اس میں لینے میں برائی کوئی نہیں ہے۔ تو غزل کے شعر میں جو ہے وہ شاعر جو کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب مجھے
قبول کر لے، مجھے لے لے، میری محبت کو قبول کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تجھے مفت مل رہا ہوں، میں بہت کم حیثیت ہوں، میں جانتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں تجھے مفت مل رہا ہوں، اس لیے جو ہے میرے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ شعر لکھ لیں۔ سب کو پیاری ہے زندگی لیکن، سب کو پیاری ہے زندگی لیکن، دوسرا مصرع ہے تم ہمیں زندگی سے پیارے ہو تھے۔ سب کو پیاری ہے زندگی لیکن، دوسرا مصرع ہے تم ہمیں زندگی سے پیارے تھے۔ سب کو پیاری ہے زندگی لیکن، تم ہمیں زندگی سے پیارے تھے۔ یہ چھٹے کے ساتھ بھی شعر آ سکتا ہے، زیادہ ریلیٹڈ جو ہے یہ جان تم پر نثار کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ اور آخری شعر میں شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب تو مجھے قبول کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تجھے اپنا آپ سونپ رہا ہوں ایک غلام کی حیثیت سے، اور میں سمجھتا ہوں، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ دراصل اس شعر میں شاعر اپنی ہستی کو اپنے محبوب میں ضم کر دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے محبوب سے کسی قیمت کا طلبگار نہیں ہے۔ تھینک یو۔